चैनल इमाम असर दावते इंसानियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। खुतबा फ़िदक, हम आज हाजिर हुए हैं खुतबा फ़िदक की तशरीह की इस सीरीज़ को लेकर, जिसका नाम हमने रखा है पैगाम खुतबा फ़िदक। ये वो खुतबा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पहली बार दरबार खिलाफत में अपना हक़ बाग़ फ़दक, जो कि रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में आपको हिबा करके गए थे, जो कि माल फ़ै में से था, उसको तलब करने के लिए यह खुतबा आपने इरशाद फरमाया। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि खलीफ़ा अव्वल ने मुस्तक़बिल के खलीफ़ा दोम के मशवरे पर आपके इस मुतालबे को रद्द कर दिया और आपका हक़ आपको वापस नहीं किया। नाज़रीन, ये वो खुतबा है कि जिसके लिए उलमा ने हमें ताकीद फरमाई है कि हम इसे मुसलसल पढ़ें, इसे याद करें और अपने बच्चों को इसे याद करवाएं, ताकि आने वाली नस्ल इसको फरामोश न करे। नाज़रीन, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो ख़ातून है कि जिसने अपने वालिद और अपने शौहर से कभी कुछ तलब नहीं किया पूरी ज़िंदगी में, लेकिन मुसलमानों की खातिर अपना हक़ तलब करने के लिए दरबार खिलाफत में गईं और आपने वो खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसकी वजह से वो शख्सियतें पूरी तरह से बेनकाब हो गईं कि आलम इस्लाम जिनको आज इज़्ज़त की निगाहों से देखता है। इस खुतबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि इसकी तशरीह किसी एक सीनियर आलिम के ज़रिए कराई जाए, जिसके लिए मैंने इंतखाब किया मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिज़वी साहब का, कि जो महाराष्ट्र उलमा काउंसिल के चेयरमैन हैं और पूना में मुकीम हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब मौलाना तशरीह करेंगे तो ज़रूरी है कि सामीन के ज़हन में कुछ सवालात पैदा हों। उस सवालात के जवाबात के लिए भी मैंने सोचा कि मौलाना अकील तुराबी साहब को मदऊ करूं, ताकि वो तशरीह के दौरान मौलाना से सवालात भी करते रहें, ताकि सामीन को साथ साथ उन सवालों के जवाबात भी मिलते रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस खुतबे की इस सीरीज़ को आप देखें और अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों को दुनिया के कोने कोने में शेयर करें, ताकि हम पर और अवामुन नास पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ पूरी तरह से आश्कार हो सके। क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये डाला गया है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई हक़ था ही नहीं और वो बेजा दरबार खिलाफत में कुछ मांगने के लिए गई थी। नाउज़ु बिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारा फ़र्ज़ है कि हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी के हक़ को समझें और हर एक के ऊपर इस हक़ को आश्कार करें, क्योंकि रोज़े महशर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना है शफ़ाअत हासिल करने के लिए। जब इस दुनिया में हम उनकी बेटी के हक़ के तरफदार नहीं होंगे तो हम किस मुँह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े आखिरत शफ़ाअत तलब करेंगे। अब मैं गुज़ार हूँ मौलाना असलम रिज़वी और मौलाना अकील तुराबी से कि वो पैगाम खुतबा फ़िदक के सीरीज़ के इस पहले एपिसोड का आगाज़ करें। खुदा हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप इस वक्त एक ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है पैगाम खुतबा फ़िदक। आज के इस दौर में जबकि इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वक्त निकाल रहा है, ऐसे दौर में हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी होता है कि हम दीन, इस्लाम, शरीयत और मज़हब और रिलीजन के साथ रहें। मगर ये पॉसिबल कैसे होगा, मुमकिन कैसे होगा? ये मुमकिन होता है कि जो भी फ्री वक्त होता है, खाली वक्त होता है, ऐसे में आप सोशल मीडिया ज़रूर चेक करते हैं। और सोशल मीडिया जिस वक्त आप चेक करते हैं, उनमें जो ख़ास दिन होते हैं और जो ख़ास अय्याम होते हैं, उनमें आप इस बात की कोशिश करते हैं कि कुछ मालूमात आपको मैसर आ जाए। इसी बुनियाद पर अय्याम फ़ातिमी के इन ख़ास अय्याम में हम एक प्रोग्राम आपकी खिदमत पे लेकर
حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے پیغام خطبہ فدق۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں فدق کے حوالے سے، فدق کے بارے میں جاننا، خطبہ فدق خاص طور پر جو شہزادی سلام اللہ علیہ دفتر تخلیق کی غایت اصلی، مصحف تکوین کی آیت جلی، یعنی زوجہ علی مادر حسنین کریمین علیہم السلام، شہزادی سلام اللہ علیہ کے دہن مقدس سے نکلے ہوئے وہ تمام کلمات، وہ تمام جملے، وہ تمام سینٹنس کہ جو آج بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں اور جانیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اسی بنیاد پر ہم کچھ سوالات لے کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب جو کہ رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر ہیں، ہم ان کی خدمت میں آئے ہیں۔ ہم اپنے سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان سوالات کو آپ بھی بغور سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کہیں نہ کہیں پہلے سے موجود ہو اور اس کے جوابات سے آپ یقیناً استفادہ کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ فدق کے بارے میں آپ کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب، آپ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے جو محرک ہیں، جو بانی ہیں، جن کی وجہ سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، جناب فیروز ہاشمی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم ٹاپک پر، اتنے ضروری موضوع پر آپ نے یہ پروگرام مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور میں دعا ان کے لیے کیا کروں، اس کا تعلق، اس پروگرام کا تعلق جناب شہزادی سے ہے، وہی انہیں اجر مرحمت فرمائیں گی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ پیغام فدق ہے۔ فدق کا پیغام کیا ہے، یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم سب چلے جائیں گے، آپ کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو ایپیسوڈ ہے، یہ جو پروگرام ہے، انشاءاللہ سوشل میڈیا پر فار ایور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور آنے والی نسلیں بھی اس پروگرام سے استفادہ کریں گی، اور اس اہم ٹاپک پر جو باتیں بیان کی جائیں گی، ہمارے سامعین، ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے، وہ یہ سمجھیں گے کہ فدق کا مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے، یہ برننگ ٹاپک دین مبین اسلام میں کیوں ہے۔ اسے انشاءاللہ ہم چند ایپیسوڈ کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ واقعہ فدق یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک یہ موضوع بحث ہے، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اپنے اپنے رہنماؤں کو اس میں بچائے اور ان کو جو ہے کلین چٹ دے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہی کریں گے کہ جو سچائی ہے اسے بیان کریں، اور جو تعصب کا اینک ہے اسے اتار کر دیکھا جائے۔ اور جتنے بھی ناظرین ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ فی الحال پروگرام کو دیکھیے اور خود قضاوت کیجئے کہ حقیقت اور سچائی کیا ہے اور کس کی طرف ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کی جائیں گی فدق کے موضوع پر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بے انتہا کتابیں لکھی گئیں، اشعار کہے گئے، لیکن مجالس میں جس طرح سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کما حقہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت صحیح بات۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں بھی، اور جس کے پاس بھی یہ ویڈیو جائے اگر وہ کم سے کم 10 لوگوں کو فارورڈ کرتا ہے تو یہ ایک ایسی چین بنے گی کہ ہر گھر تک یہ ویڈیو جو ہے پہنچ جائے گا،
اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آل رسول، رسول کے بعد کتنی مظلوم تھی۔ فدق یقین جانیے مظلومیت آل محمد کی ایک علامت، ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن انشاءاللہ آگے میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اور آج ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خلیفہ وقت کے پاس صرف وہ فدق مانگنے نہیں گئی تھیں۔ ایک نئی بات آپ کے ناظرین کے لیے ہوگی، اور عام طور سے خیال یہی ہے، فکر یہی ہے کہ جناب سیدہ فدق کے لیے صرف گئی تھی۔ نہیں، جناب سیدہ 3 باتیں تھیں، 3 چیزیں مانگنے گئی تھیں۔ نمبر 1 تو فدق، اور دوسرے نمبر پہ وہ خیبر میں وہ مال کہ جو غنیمت کے طور پہ اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ خمس کا تعلق جو ہے 20% ان سے بنی ہاشم سے مربوط تھا، تو وہ خمس کا بھی وہ پیسہ جو تھا وہ ایک مخصوص جگہ پہ رکھا گیا تھا، اور مخصوص تھا آل محمد کے لیے، تو اسے بھی غصب کر لیا گیا تھا، جس سے وہ ان کے جو ہے کفالت ہوا کرتی تھی۔ اور تیسری چیز ہے کچھ ایسے اموال ہیں جو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آج ہی، نہیں تو انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں، کہ جو پیغمبر کا مخصوص مال تھا۔ جب مخصوص مال ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ پیغمبر کے آل تک پہنچے گا، اور آل میں سب سے پہلے کون ہیں؟ ان کی اولاد ہیں، اور اولاد میں ظاہر سی بات ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جی ناظرین، یہ خطبہ فدق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، مسئلہ فدق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور باغ فدق کے مطالبے کے لیے دربار تک جاتی ہیں، اس مسئلے پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادی سلام اللہ علیہا کو یہ جو دیا گیا اور ہبہ کیا گیا باغ فدق کو، اس مسئلے پہ بھی گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت نے جب اس کائنات سے پردہ فرمایا، جب آپ اس کائنات سے تشریف لے گئے ہیں، تو وہ جو اثاثہ جات، جو بچے ہوئی چیزیں رسول اللہ کی تھی، وہ رسول اللہ کے بعد کس کو منتقل ہوئیں، یا رسول اللہ نے وہ جو چیزیں چھوڑی تھی وہ کتنی دی۔ سب سے پہلے فدق کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ فدق کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرمائیے۔ جی ہاں، دیکھیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں آپ چاہیں تو ان کے اموال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا خصوصی مال ہے، اور ایک پیغمبر کا مال تو ہے، یعنی حق تصرف پیغمبر کو تو ہے، لیکن اس میں عام مسلمین کو بھی حصہ ملتا ہے۔ میں مثال دے دوں کہ مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو، جس کے اندر باقاعدہ جنگ ہو، اور جنگ کرنے کے بعد لشکر اسلام کو جب کامیابی ملتی ہے تو اس میں جو لشکر، دشمن کا لشکر جو مال چھوڑ کر جاتا ہے یا وہ تسلیم ہو جاتا ہے اور وہ مال اسلام کے قبضے میں آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، سرنڈر کرنے کے بعد جو مال بھی مسلمانوں تک پہنچتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مال ہے کہ اس کے اندر ہر ایک شریک ہے، اس میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا مسلمانوں میں، کیونکہ جنگ ہوئی ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی مال ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، جیسے بنو نذیر کا جو مال تھا، جو یہودی جو تھے، ان کا جو مال تھا، انہوں نے جنگ نہیں کی، بلکہ روب ایسا طاری ہوا لشکر اسلام کا کہ وہ انہوں نے خود ہی سے کہا پیغمبر سے کہ ہم جو ہے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم تسلیم ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو پیغمبر نے اپنا ایک قاصد بھیجا، ایک سفیر بھیجا، اور کہا کہ اگر تم نے ہمیں سمجھ لیا ہے تو تم ایک کام یہ کرو تم لوگ کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے
تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارا جو مال ہے یہ مال ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی جس کا نام ہی فدق تھا۔ یہ فدق نام جو ہے یہودیوں کا رکھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، یعنی فدق اس جگہ کا نام تھا، اور یہ اتنا بڑا باغ تھا کہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی اہمیت کیوں تھی؟ فدق کی اہمیت اس لیے تھی کہ وہ زمین بہت زرخیز ہے جو مدینہ کے باہری حصے پہ ہے۔ میں خود وہاں جا کر میں دیکھ چکا ہوں، اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں کی زمین بہت اچھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی زبان میں سعودی عرب، اور اس زمانے کی زبان میں حجاز نام آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے حجاز نام ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے قبضہ کیا تو اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا، آل سعود نے اس کا نام چینج کر دیا۔ تو حجاز میں، جزیرہ نما حجاز میں سب سے زیادہ زرخیز جو زمین تھی اس پہ قبضہ جو ہے یہودیوں کا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی کھیتی کے حساب سے، اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑی زرخیز زمین ہے، اور خصوصیت یہ تھی اس زمانے میں کہ وہاں پر چشمے زمین سے ابلتے تھے، اور اس زمانے میں کہ جب پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی تو ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر جو ہے پانی کہیں سے نکل رہا ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مال، یہ جو جگہ تھی، انہوں نے، یہودیوں نے پیغمبر کو بغیر جنگ کے دے دی، یہ ساری پراپرٹی بغیر جنگ کے دے دی۔ اس مال کو جو ہے جس میں کوئی جنگ نہ ہو، اس کو فے کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فے اس مال کو، اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو جائے۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ملکیت جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ صرف اور صرف رسول کی ہے، اور اس کے لیے جو ہے قرآن کی آیت، انشاءاللہ آگے میں ان آیتوں کو پیش کروں گا، ابھی تو شروعاتی دور ہے۔ تو یہ پیغمبر کی خاص پراپرٹی ہے۔ اب جب پیغمبر کی خاص پراپرٹی ہے تو یہ پیغمبر کو پورا اختیار ہے کہ یہ جسے چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ مثلا یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو دے دیں، آپ چاہیں تو اپنے کسی عزیز کو دے دیں، آپ چاہیں تو کسی اپنے دوست کو دے دیں، کیونکہ آپ کی خاص پراپرٹی ہے۔ اپنی زندگی میں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ میراث جو ہے، اگر صاحب مال نے، جو اس کا مالک ہے، اگر وہ تقسیم نہیں کر رہا ہے تو جو قانون ہے شریعت کا ویسے تقسیم ہوگا۔ مثلا اگر دو بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، تو بچے کو فرزند، بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا، مثال کے طور پہ۔ لیکن اگر باپ چاہے تو اپنی زندگی میں پورا مال کسی کو دے سکتا ہے۔ آپ کی ایک پراپرٹی ہے، آپ کا ایک فلیٹ ہے، آپ چاہیں تو کسی مسجد کے حوالے کر دیں، کسی مدرسے کو دے دیں، اپنے بچوں کو آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو کا خیال رکھنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے۔ تو ہمارا مال ہے تو ہم جس کو چاہیں اس کو دے سکتے ہیں۔ تو جب ہمارا مال، ہم کو اتنا اختیار ہے کہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں، تو جو پیغمبر کا مال ہے وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کو پورا اختیار ہے، لہذا قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیت نازل ہوتی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہے، قربہ جو ہے یہ افعل التفضیل ہے نا، تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اسے کیا کرو، اس کا حق دے دو۔ تو انصاف سے بتائیے کہ جناب فاطمہ سے زیادہ پیغمبر سے کون قریب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ قریب و قربا ہیں، افعل التفضیل ہے، یہ انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ۔ چنانچہ جناب پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل، حالانکہ پیغمبر تو جانتے تھے، وہ تو ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اے جبریل
تم نے جو یہ کہا ہے کہ جو ذل قربا ہیں ان کو یہ حق دے دیا جائے، تو یہ ہے کون؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہوا کہ یہ پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا کو بلایا، اور یہ جو فدق ہے وہ پیغمبر نے فاطمہ کو ہبہ کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے لفظ ہبہ استعمال کیا ہے، میراث میں نہیں دیا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا میراث ایک الگ چیز ہے، ہبہ الگ۔ نہیں رہ گئی تو پھر آپ کے بعد جو ہے آپ کے ماننے والے جو بھی ہیں وہ اس پر کلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہبہ کر دیا ہے۔ ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے، آسان زبان میں بتا دوں میں آپ کے ناظرین کے لیے، ہبہ جب کسی کو کوئی مال کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے اپنی ایک پراپرٹی کسی کو دے دی تو جس کو دیا ہے وہ اس کا حقدار ہو گیا، یہ پراپرٹی ہماری ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، اسے ہبہ کہتے ہیں۔ تو جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق دے دیا پیغمبر نے، یعنی ہبہ کر دیا، تو اب ملکیت جو رسول اللہ کی تھی اب ان کی ملکیت نہیں رہے گی۔ ہبہ کا یہ قانون ہے۔ جی آپ کا اور کچھ سوال ہو تو بتائیے۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو ناظرین اور خاص طور پر یوتھ اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہم سن اور کم سن ہے وہ اس بات کو سمجھے، وہ مال کہ جس کو مسلمانوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں رہتے ہوئے لڑ کر حاصل کیا ہے، اس پر اصحاب کا بھی حق بنتا ہے، انصار کا بھی حق بنتا ہے، ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کے جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں ان سب کا حق بنتا ہے۔ لیکن کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، کنفیوز نہ ہوئیے گا، بالکل سادی سی زبان ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ ایک وہ مال ہے جو جنگ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، ایک وہ مال ہے کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، دشمن نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور وہ مال رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ وہ فدق یہ بغیر جنگ کے ہوا ہے معاملہ، اور اس میں دشمن نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے سرنڈر کیا، دین رسول اللہ نے اس کو ہبہ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا کہ جب یہ اتنی واضح اور کلیئر بات ہے تو اس پر منکرین فدق نے اپنے طرف سے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، جو بظاہر حدیث ہو بھی سکتی ہے یا بظاہر حدیث نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کو من گھڑت بھی کہا جا سکتا ہے، اپنے طریقے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کہی ہے۔ آپ اس حدیث کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پر دیکھیے دو اصطلاح ہے، اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی مقدمہ کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں دو طرفین ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور انشاءاللہ یہ مدعی اور منکر کی بات انشاءاللہ آخر تک آئے گی۔ مدعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کہیں کہ یہ میرا ہے تو آپ کیا ہوئے؟ یہ مدعی ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ صاحب نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ منکر ہو جائے گا۔ تو جو انکار کرے پراپرٹی کو کہ یہ آپ کی نہیں ہے وہ منکر ہے، اور جو کہے کہ یہ میری ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مدعی کہتے ہیں۔ تو جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی تھیں تو جناب فاطمہ زہرا کیا ہوئیں؟ مدعی ہوئیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فدق ہمارا ہے، اور جو سامنے خلیفہ وقت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فدق آپ کا نہیں ہے، تو یہ کیا ہوئے؟ منکر ہوئے، اور وہ جناب فاطمہ زہرا یہ ہیں مدعی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جناب فاطمہ۔ اور اس کو آسان کیا جا سکتا ہے، جی مدعی اور منکر، جی اس کو اور کسی لفظ کے ذریعے سے آسان کیا جا سکتا ہے
یعنی ایک تو وہ ہو گیا کہ جس نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا ہے، اور ایک وہ ہو گیا کہ جو اس دعوے کا انکار کر رہا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک مدعی ہے اور ایک منکر ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اور کوئی لفظ آسان آ سکتی ہے اس جگہ پر، یا کوئی اگزامپل یا کوئی مثال ایسی جس کی وجہ سے ناظرین کو آسانی ہو جائے؟ بالکل، جیسے ہماری ایک پراپرٹی ہے، میری ایک پراپرٹی ہے، اور میں پراپرٹی کسی نے لے لی، میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ صاحب یہ میرا گھر آپ نے کیوں لے لیا ہے، تو میں کیا ہوں گا؟ آپ مدعی ہو. میں مدعی ہو گیا. اور جس نے قبضہ کر لیا ہے، جو غاصب ہے، وہ انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے. دعوے پر انکار کرنے والا وہ منکر ہو جائے گا. یہ آسان زبان میں. جی، تو منکر نے ایک دلیل پیش کی، انہوں نے ایک حدیث بیان کی. وہ حدیث کیا، وہ سن لیجئے. کہا کہ یہ جو کریں گے فدق جو ہے آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ بنت رسول ہیں، اس لیے آپ کا حق ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ جناب فاطمہ، میں بیٹی ہوں، میں وارث ہوں، اپنے بابا کی وارث ہوں، تو یہ مجھے ملنا چاہیے. جناب فاطمہ زہرا نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وارث ضرور ہیں لیکن فدق آپ کو نہیں مل سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وارث، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ کے ناظرین بھی اسے توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے یہ اعلان کیا کہ میں وارث ہوں. مدعی نے یہ اعلان کیا کہ میں وارث ہوں. منکر نے کہا کہ آپ وارث تو ہیں لیکن کوئی آپ کو فدق نہیں دلا سکتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ کے بابا کی حدیث جو ہے ایک حدیث ہے جو آپ کے بابا نے بیان کی ہے. کہا حدیث کیا ہے؟ کہا نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. کیا کہا جناب سیدہ سے اس منکر نے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم معاشر الانبیاء، گروہ انبیاء، ہم جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، یہ کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں. ما ترکنا، اور جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. صدقہ کا مطلب وہ اردو زبان والا صدقہ نہیں ہے. صدقہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو عام مسلمانوں کے لیے ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہ ہو بلکہ پورے ایک اجتماع کے لیے ہو. اس مال کو عربی زبان میں کبھی کبھی صدقہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ صاحب جو جناب سیدہ کے مقابلے میں ہیں، انہوں نے حدیث کیا پیش کی کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، اور جو کچھ مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بولیے. صدقہ یعنی مسلمانوں کی پراپرٹی. جب مسلمانوں کی پراپرٹی ہے تو اے فاطمہ آپ کیوں یہ باغ فدق لینے کے لیے آئی ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہے. توجہ کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا کہنا ہے. تو جناب سیدہ نے اس کی دلیل دی، اس کا جواب دیا. یہ ایک ڈپلیکیٹ، جعلی، گڑھی ہوئی حدیث ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر واحد ہے. خبر واحد سن لیجئے کسے بولتے ہیں. خبر واحد صرف ایک شخص ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے. مولانا عقیل صاحب اللہ ہے نا. یعنی اگر کوئی ایسی حدیث ہے، کوئی ایسی روایت ہے کہ راوی صرف ایک ہو تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں. اور یہ تمام علماء کے درمیان بالاتفاق، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے یہاں بالاتفاق یہ بات مانی جاتی ہے کہ خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے. تو جب خبر واحد حجت نہیں ہے تو آپ جو ہیں جناب فاطمہ کے مقابلے میں خبر واحد لے کر آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ خبر واحد جو ہے یہ ٹکرا رہی ہے قرآن سے. اب یہ سوچئے کہ اگر خبر متواتر بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ کمزور ہو جائے گی. اب غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ایک حدیث صحیح ہے،
ایک حدیث معتبر ہے، ایک حدیث تواتر کے ساتھ حدیث پیش کی جا رہی ہے اور وہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ حدیث زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ہے یہ حدیث جو خبر واحد ہے یہ قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ سن لیجئے، وہ کیا ہے قرآن کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کیا مقصد؟ خدا کہتا ہے کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے اور بیٹی کا کتنا ہوتا ہے؟ وہ سنگل ہوتا ہے۔ ایک باپ دنیا سے گیا، اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے اس نے چھوڑے تو 3 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملے گا اور 2 لاکھ روپے مثال کے طور پہ بیٹے کو ملے گا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ قرآن نص قرآن کا ٹکراؤ کس سے ہو رہا ہے؟ خلیفہ اول کی طرف سے پیش کی جانے والی حدیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ وہی حدیث کے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے اور ہم جو چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، فقط اور فقط یہی ایک حدیث۔ جی ہاں، جی ہاں، صرف ایک حدیث، اور اس کا راوی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں سے سنا ہے۔ اگر یہ ہم نے کہہ دیتے تب بھی حدیث جو ہے کمزور پڑتی، کیوں؟ اس لیے قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ جب قرآن سے ٹکرائے گی کوئی حدیث تو کتنی بھی صحیح ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، وہ غلطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے فرض محال محال نہیں کہتے ہیں نا، 2 خدا کو آپ مان سکتے ہیں۔ اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ زمین آسمان فاسد ہو جاتے، لیکن 2 خدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن 2 خدا کو آپ فرض کر سکتے ہیں، فرض کرنے میں کوئی کیا جا سکتا ہے، فرض کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک قرآن کی دوسری آیت آ رہی ہے جو اس سے زیادہ کلیئر ہے۔ اگر مان بھی حکم عمومی کو اس کے ذریعے سے تخصیص دے سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، آپ حضرت زکریا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور کر رہے ہیں، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ جناب زکریا نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک فرزند دے دے۔ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، اس کا جو مین جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں دے دے؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ سمجھے آپ؟ اور ایک حدیث اور بھی ہے، نہیں معاف کیجیے گا، قرآن کی آیت اور ہے، وہ سن لیجئے کہ ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان جو ہے وہ داؤد کے وارث بنے۔ سلیمان کا جو کے پاس جو مال آیا وہ کس کا آیا؟ وہ جناب داؤد کا۔ اب یہاں پر جو ہے پوری توجہ کریں گے، یقین جانے جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی قیمتی ہے، پوری توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر کاؤنٹر اٹیک کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کے دشمنوں نے اس جگہ پہ، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے بہت بڑی بازی مار لی۔ اور جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مولانا عقیل صاحب؟ انہوں نے کیا کہا کہ بات ٹھیک ہے، ہم قرآن کی آیت ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں نا، انکار نہیں کر سکتے۔ ناظرین میری اس بات کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا جو میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیسے جو ہے انہوں نے اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا، اور اس کا جواب انشاءاللہ یہ خادم یا غلام آپ کا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یقین جانیے کہ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی روح میں یہ بات اتر جائے گی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہاں قرآن کی آیت ہے کہ ورثہ سلیمان و داؤد یا یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر وراثت مالی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر وراثت علمی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب میرا جواب سنیے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ کس طریقے سے جو ہے محمد و آل محمد کے غلام جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے مکتب کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کے علم کے وارث بنتے ہیں،
یعنی آسان زبان میں یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے جو وارث ہیں وہ پیغمبر کے مال کے وارث نہیں ہیں، پیغمبر کے علم کے وارث ہیں۔ تو جناب خلیفہ بڑی پیاری بات کہہ دی آپ نے، تو اب آپ میرا جواب سن لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا وارث ہیں، اور آپ کی حدیث کے اعتبار سے فاطمہ فدق کے وارث نہیں ہیں، علم کے وارث ہیں۔ مولا علی علم کے وارث ہیں، حسن و حسین علم کے وارث ہیں۔ تو جب یہ علم کے وارث ہیں تو انہیں اپنے علم سے یہ بات تو معلوم ہوگی نا کہ پیغمبر سے جو علم ملا ہے کہ فدق کا وارث کون ہے، خلیفہ وقت ہے یا محمد والے محمد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر بہت خوبصورت، اگر وارث علم ہی ہیں، یہ علم، یہ نالج ہی تو انہیں بتائے گا کہ آیا فدق پر ہمارا حق ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ علم والا کہہ رہا ہے فدق پر ہمارا حق ہے، دین ان کا حق ہے۔ اب غور کر رہے ہیں نا، تو اب جو ہے بات جو ہے اس جھگڑے میں، اس نظام میں اس کی مانی جائے گی جو رسول کے علم کا وارث ہے، نہ یہ کہ جو فقط صحابی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب، رئیس شیعہ علماء بورڈ، ہمارے ساتھ مسلسل پیغام خطبہ فدق کے حوالے سے یہ ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، اور یہ سلسلے وار مسلسل قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ 2 ہی سوال کے بعد جو ہے، چونکہ وقت کم ہوتا جاتا ہے اور باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نکلتی چلی جاتی ہیں، اس اعتبار سے وقت ہمارے پاس کم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مگر آپ سے گزارش ضرور ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اپنے کمنٹس بھی کریں جو باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں آقا کے کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، اور مسلسل آنے والے ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ نے ایک نام نامی اور اسم گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جن کے تعاون سے اور جن کی مدد کے ذریعے سے اور جن کی ہیلپ کے ذریعے سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہیں فیروز ہاشمی صاحب، جو میرا روڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس بات کی وہ صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ حق زہرا سلام اللہ علیہا کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں عقیل ترابی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔